ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। एडिक्शन ट्रीटमेंट करना या करवाना, फैमिली के लिए अपना किरदार बीच में अदा करना, ये कोई शायद बहुत मुश्किल काम है, और मरीज़ों के लिए नशा छोड़ना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ये बहुत आसानी से हो जाने वाला एक काम है, लेकिन हो इसलिए नहीं पाता कि जो गलत फहमियाँ हैं इस बीमारी के बारे में और जो इलाज के बारे में गलत फहमियाँ हैं वो राह में बहुत बड़ी रुकावटें पैदा कर देती। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर हम कंट्रोल करके करेंगे तो फिर हमें कोई एडिक्शन का मसला नहीं होगा। एंड आई हैव सीन पीपल कि जो कॉन्शियसली ऐसी चॉइसेस बना रहे होते हैं कि जैसे महफिल में जाना है तो सबसे पहले उठना है, इसका मतलब है कि हम कंट्रोल करके करेंगे। अगर हम पी रहे हैं दोस्तों के बीच में बैठ के तो हमने कॉन्शियसली कम पीनी है, इसका मतलब है कि हम अपने आप को हैंडल कर रहे हैं। ये कॉन्शियस एफर्ट्स कितनी कोई कारगर साबित हो सकती हैं उस शख्स के लिए जिसके अंदर एडिक्शन का सामान मौजूद है। बड़ी गलत फहमी विल पावर का है ना। बहुत दफ़ा पेशेंट्स की फैमिलीज़ इन जनरल सोसाइटी में ये है कि बंदा दिल से चाहे ना तो नशा छोड़ सकता है। और इन डेप्थ हम बात ये कर रहे हैं कि इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है कि ये बीमारी जो है वो फिजियोलॉजिकल चैलेंज के साथ है कि आपका जिस्म अब नशे को प्रोसेस करने के काबिल नहीं रहा है। तो बहुत दफ़ा ये एक बड़ी गलत फहमी आम लोगों में, और जो फैमिलीज़ हमें विज़िट भी करती हैं उनका भी टारगेट ये होता है कि ये बस दिल से नशे से नफ़रत करना शुरू कर दे। जो इंडोर ट्रीटमेंट होता है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का, उसमें मरीज़ को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रोक के रखना, यानी उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना कि जब चाहे उससे बात की जा सके, और जब आप उससे बात करें तो वो नशे के ज़ेर असर ना हो। हम आउटडोर में उन मरीज़ों का इलाज करते हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ और मैं हाज़िर हूँ, बताइए मैं क्या करूँ, मुझे आप इंडोर कर दें। तो हम उनको कहते हैं कि नहीं, आपको इंडोर में आने की ज़रूरत नहीं। इंडोर में आने की ज़रूरत तब होती जब आप आना नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो यू आस्क फॉर इट है। ये दुनिया की तारीख में एक ऐसा पहला और वाहिद प्रोग्राम है जो कि आप बराह रास्त देखा करते हैं, जो कि आप नशे की बीमारी के हवाले से, समाजी मसाइल के हवाले से, जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनके हवाले से आप देखा करते हैं, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे कंडक्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम की खासियत ये भी है
کہ یہ پاکستان کے حصے میں ایک چیز آئی کہ پاکستان کے 3 مختلف شہروں اور 4 مختلف سینٹر سے آپ یہ پروگرام براہ راست دیکھتے ہیں. چاروں جو سینٹرز ہیں وہاں کی مختلف ٹیمز ہیں جو کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ان کو اپنے اسکرینس کے اوپر دیکھتے ہیں, آپ ان کی باتیں سنتے ہیں, آپ ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے کون سے مسائل کا کسی فیملی کو سامنا ہوتا ہے اور پھر اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکلتا ہے. آج ہفتے کا روز ہے. ہفتے کا روز ویسے تو خاص ہوتا ہے کہ ویکینڈ ہے, لیکن یہ اس پروگرام کے حوالے سے بھی خاص ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ لاہور اسٹوڈیو سے دیکھتے ہیں, ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ دیکھتے ہیں. آپ کے تعارف میں کیا کیا بات بتائی جائے. ولنگ ویز کے بانی اور سربراہ ہیں, 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا پاکستان میں ایڈکشن کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. لاکھوں زندگیوں کو آپ نے تبدیل کیا. بے شمار ایسی زندگیاں ہیں جو کہ براہ راست ولنگ ویز یا صداقت کلینک کے ذریعے تبدیل ہوئیں. پھر ایسی زندگیاں ہیں کہ جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے, کیونکہ آپ کی جو ویڈیوز کی تعداد ہے وہ 12,000 سے زائد ہے, پھر آپ کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھ کے والدین استفادہ کرتے ہیں, جو مینیجرز ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں, میاں بیوی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں, پھر لوگ اپنے کاروبار کو اس طرح کی کتابوں سے بہتر بناتے ہیں. تو آپ کے تعارف میں ایسی مختلف چیزیں شامل ہیں کہ جو کہ آپ کو منفرد بناتی ہیں اپنی فیلڈ میں. ڈاکٹر صداقت علی, آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ میڈم عظمیٰ صداقت موجود ہوا کرتی ہیں. آپ ولنگ ویز کے لیے چیف ٹریٹمنٹ آفیسر کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں, کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. ولنگ ویز کے سینٹرز جو ہیں وہ آپ پاکستان میں لاہور, اسلام آباد اور کراچی میں دیکھتے ہیں. تو یہ تینوں جگہوں پہ, تینوں شہروں میں جو سینٹرز ہیں وہ بیک وقت سیم ٹریٹمنٹ پروگرام کس طرح سے لے کر چلتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. مس عظمیٰ, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہوا کرتی ہیں. آپ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں, کوئی 12 سال کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز سے وابستہ ہوئے اور اس پروگرام کا ایک کلیدی حصہ ہے. مس شمائلہ, آپ کا بہت شکریہ. ہم اپنے اس پروگرام میں پچھلے کچھ عرصہ میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ڈسپلن آف ایگزیکیوشن کی ہم نے بات کی, پھر اثر انداز کس طرح سے ہوا جاتا ہے اس کے اوپر پچھلے شو میں بات کی. اب آج کا جو شو ہے یہ بھی کچھ یونیکنیس کے ساتھ ہے. اس میں ہم نے مختلف چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کوئی علاج گاہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو لے کر چلتی ہے, کوئی فیملی کس طرح سے لے کر چلتی ہے, کہاں کہاں پہ مسائل آتے ہیں, ان کا حل کیا ہے, کوئی پیشنٹ جو ہے اس کے لیے کیا سمجھنے والی چیز ہے. کیونکہ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیجر ہے یہ بڑا مشکل سا ہے. اس سے زندگیاں چونکہ تبدیل ہوتی ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ زیادہ بڑا اثر رکھتی ہے اس میں پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں. پاکستان میں بے شمار ریہیبس کام کرتے ہیں. ولنگ ویز کس طرح سے منفرد ہے, وہ یہ جو کریکولم ہے وہ اس کو منفرد بناتا ہے. سر, اگر ہم سٹارٹ یہاں سے کریں کہ بہت ساری علاج گاہیں ہیں دنیا میں. ویسے تو اگر ہم بات کریں کہ تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو ولنگ ویز چوتھے نمبر پہ ایک ایسی علاج گاہ ہے جو کہ سب سے پرانی ہے, جو کہ اس وقت بھی فنکشن کر رہی ہے. ہر علاج گاہ کوئی اپنا ایک خاص سٹینڈرڈ رکھتی ہے کہ اتنے نمبر آف ڈیز کا ٹریٹمنٹ ہے, یہ ہمارا ایک سٹرکچر ہے. اگر نمبر آف ڈیز کو دیکھا جائے, اس خاص سٹرکچر کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بہت سارے سینٹرز میں, بہت ساری جگہوں پہ یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی نمبر آف ڈیز پورے کرنے ہیں. شاید جب مریض آئے تو مریض کی اویلیبلٹی کو ہی میک شور کرنا یہ اصل چیز ہے, اور وہ ایک خاص نمبر ایک ریہیب میں گزارنے کے بعد وہ گھر چلا جائے. یہ کیسے دیکھا جائے, یہ کیسے کسی علاج گاہ کو پتہ چلے کہ وہ مریض جب وہاں پہ رہ رہا ہے تو کیا کوئی اثر بھی آ رہا ہے, کوئی چینج بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک ساتھ بہت سارے اہم سوال کر دیے ہیں, لیکن ایک بات جس کا میں بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی بات سے لگا کہ جیسے کوئی یہ بڑا مشکل کام ہے, یعنی ایڈکشن ٹریٹمنٹ کرنا یا کروانا, فیملی کے لیے اپنا کردار بیچ میں ادا کرنا, یہ کوئی شاید بہت مشکل کام ہے, اور مریضوں کے لیے نشہ چھوڑنا تو بہت ہی مشکل کام ہے. تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ بہت آسانی سے ہو جانے والا ایک کام ہے, لیکن ہو اس لیے نہیں پاتا کہ جو غلط فہمیاں ہیں اس بیماری کے بارے میں اور جو علاج کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹیں پیدا کر دیتی. یعنی جن غلط چیزوں کو ہم نے معاشرے کی حیثیت سے سیکھ رکھا ہے نشے کی بیماری کے حوالے سے اور نشہ چھوڑنے کے حوالے سے, اس میں اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ جب تک ان کا ازالہ نہیں کیا جاتا غلط فہمیوں کا, تب تک وہ راہ ہموار نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی بہت ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو بڑے نتائج پیدا کر دیتی ہے, اور بعض اوقات کوئی بہت چھوٹی سی رکاوٹ ہوتی ہے جو کامیابی سے ہمیں ہر لمحہ دور کرتی چلی جاتی ہے. تو صحیح ڈائریکشن ہونا بہت ضروری ہے. جیسے جہاز جب اڑتے ہیں ایک
شہر سے کسی دوسرے شہر کی جانب اپنا سفر شروع کرتے ہیں جی تو ہر پل ان کو ہوا یا دیگر عوامل جو ہے اپنی سمجھ سے ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایک درجہ، معمولی بات ہے، ایک درجہ جو ہے ان کا رخ غلط ہو جائے تو وہ ایک شہر کی بجائے دور پار کسی اور شہر کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ڈیسٹینیشن مختلف ہو جائے گی، ڈیسٹینیشن ہی ٹوٹل مختلف ہو جاتی 1 ہے ڈگری چینج سے. جی، ایک درجہ درجہ۔ یعنی اینگل اس کا اگر بدل جائے۔ ہوں. نشے کی بیماری میں بھی بہت یہ اہم بات ہے کہ نظریہ بیماری کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری ہے کیا۔ ہم رسمی طور پر اسے بیماری کہتے ہیں، لیکن ایز سچ ہم اسے بیماری سمجھتے نہیں، کیونکہ کسی چیز کو اچھی طرح جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے کوئی لائحہ عمل یا حکمت عملیاں نہیں بنا سکتے کہ جن سے ہمیں کامیابی ملے۔ ہزاروں سال سے نشے کی بیماری انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور اس بارے میں جو کنفیوژن ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے۔ پچھلے 300 سال میں جب سے نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوا، بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا، پر پچھلے 50 سال بڑے ہی کروشل تھے، جس دوران دل کی بیماری کا علاج بہترین ہوا، یا ڈائبٹیز کا بہترین ہوا، یا دیگر بیماریوں کا، تو نشے کی بیماری کا علاج بھی اسی طرح بہتر ہوا، جس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے، اسی لیے اس کو بایو سائیکو سوشل کہتے ہیں کہ یہ بیماری جسم میں شروع ہوتی ہے، اور یہ بیماری اس وقت نہیں شروع ہوتی جب لوگ نشہ شروع کرتے، اور یہ بیماری ان سب لوگوں کو بھی نہیں ہوتی جو نشہ کرتے ہیں۔ نشہ کرنے والے لوگوں میں سے صرف 20% لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، اور یہ نشہ شروع کرنے کے اگلے سال ہو سکتی ہے، 5 سال بعد ہو سکتی ہے، 10 سال بعد ہو سکتی ہے۔ کسی کو ایک اچھا گریس پیریڈ مل سکتا ہے، زیادہ یا کم، کوئی قسم والی بات نہیں کہ کب بیماری شروع ہوگی، لیکن جو بیماری شروع ہوتی ہے نشہ کرنے والے انسان کے کیریئر میں، وہ اندرونی طور پر میٹابولزم کی ایک خرابی ہے جس کا تعلق جین سے ہے، جو کہ انہیریٹنس میں انسان کو ملتی ہیں ایسی جینز، جیسے بہت ساری دیگر جینیٹک بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، ایستھما ہے، اور کئی بیماریاں ہیں جن میں جینیٹک فیکٹر کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اور ان کو پرائمری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی پیچھے وجہ نہیں ہوتی سوائے یہ کہ جینز میں وہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اسے قسمت کا لکھا ہوا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نشہ سب انسانوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرتا۔ بصورت دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب انسان نشے کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرتے، یعنی کچھ انسانوں کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا نباہ نشے کے ساتھ اچھا چلتا رہتا ہے، وہ نشے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے ان کا جسم، اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم میں کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے کہ نشے کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ بہت خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں اگر دور کر دیں تو نشے کی بیماری کا علاج آسان ترین اور مفید ہے، لیکن اگر غلط فہمیاں دور نہ ہوں تو پھر اس میں بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، پھر اس میں بڑی کوفت ہوتی ہے، پھر اس میں بہت ہچکیاں آتی ہیں، پھر بڑی متلی آتی ہے، پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بڑی غلط فہمی ول پاور کا ہے نا، بہت دفعہ پیشنٹس کی فیملیز ان جنرل سوسائٹی میں یہ ہے کہ بندہ دل سے چاہے نا تو نشہ چھوڑ سکتا ہے، اور ان ڈیپتھ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ فزیولوجیکل چیلنج کے ساتھ ہے کہ آپ کا جسم اب نشے کو پروسیس کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ تو بہت دفعہ یہ ایک بڑی غلط فہمی عام لوگوں میں، اور جو فیملیز ہمیں وزٹ بھی کرتی ہیں تو ان کا بھی ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بس دل سے نشے سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں جب چاہوں نشہ چھوڑ سکتا ہوں، اس میں علاج کا کیا معاملہ ہے، یہ تو میری مرضی کا معاملہ ہے۔ تو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ پھر آپ نے ابھی تک حتمی طور پر نشہ چھوڑا کیوں نہیں؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا ارادہ
آپ کی ول پاور، آپ کی یہ چیز بڑی اہم ہے، لیکن علاج کا ایک اپنا کردار ہے. جیسے ڈائبٹیز ول پاور سے نہیں ٹھیک ہو سکتی، شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتی، جیسے بلڈ پریشر خالی ول پاور سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. علاج میں، دواؤں میں ان کا کچھ نہ کچھ حل موجود ہے ڈیلی بیسس پہ جو اقدامات کیے جاتے ہیں. ڈائبٹیز مینجمنٹ، اسی طریقے سے ڈیلی مینجمنٹ کرنی پڑے گی نشے کی بیماری میں. یعنی کریونگ جو ہوتی ہے نشہ چھوڑنے کے بعد، یا بے چینی ہوتی ہے، یا ڈپریشن کا معاملہ سامنے آتا ہے، یا ایک خالی پن سا آتا ہے، یا انرجی محسوس نہیں ہوتی، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، زندگی بالکل بے رنگ بے بو بے ذائقہ نظر آتی ہے. تو ایسے میں علاج ہے، یعنی کاؤنسلنگ کا علاج اور دوائیوں کے ذریعے علاج ہے جو کہ مریض کی زندگی میں دوبارہ رنگ بھر سکتا ہے، اس کی توانائی بحال ہو سکتی ہے، اس کی دلچسپی زندگی میں بہت بڑھ سکتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے، اس کو اطمینان اور خوشی نئے سرے سے نصیب ہوتی ہے، وہ زندگی کے سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے. تو ایسا علاج کا جو پروسیس ہے اس میں ہوتا ہے. نشہ جب انسان چھوڑتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو فوری طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے جسے ہم وڈرال کہتے ہیں یا علامات پسپائی کہتے ہیں، جن کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے. جو شروع میں یہ علامات پسپائی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو ہسپتال میں مینیج کرنا بہت مناسب ہے، لیکن بعد میں جب یہ علامات پسپائی تھوڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہیں لیکن مسلسل رہتی ہیں تو انسانوں کو تھکا دیتی ہیں. میرا ایک سوال یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ 20% لوگوں کو نشے کی بیماری ہوتی ہے، تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ جو 80% باقی پی رہے ہیں وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے، اینڈ ان کے لیے کوئی بھی جو ڈرگ یوز کرنا ہے جیسے الکوہل ہے، کینابس ہے، یا کوکین ہے، یا آئس ہے، تو کیا یہ سیف زون ہے ان کے لیے؟ اچھا، یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ اس نقطے کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی فائدے والی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ اگر کوئی عام آدمی بھی مٹھائی کھاتا ہے یا چینی کا بے حساب استعمال کرتا ہے تو اس کو صحت کے کچھ مسائل تو پیش آئیں گے، موٹاپا ہو جائے گا. لیکن اگر شوگر کا مریض یہ کام کرے گا تو اس کی تو شوگر بہت بڑھ جائے گی. تو آپ اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ جس آدمی کا جسم ساتھ دیتا ہے اس کو نشہ کرنے سے چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے، لیکن جن کا جسم جو ہے نشے کے خلاف چلتا ہے تو ان کی زندگی میں تو مسائل بے پناہ بڑے ہوں گے اور بڑی تباہ کن زندگی ان کی بن جائے گی. ویسے آپ دیکھیں کہ اگر عام آدمی جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو وہ 1 کلو مٹھائی بھی کھا جائے گا تو اس کے خون میں وہ 126 ملی گرام سے اوپر نہیں جائے گی، جبکہ ڈائبٹیز کا مریض جو ہے وہ برفی کا ایک ٹکڑا اگر لے لے تو اس کی شوگر 400-500 تک چلی جائے گی. تو ہر آدمی کو جیسے مٹھائی یا شوگر ایک ہی طرح افیکٹ نہیں کرتی، جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے، تو عام آدمیوں کو نشے کے جو برے اثرات ہیں وہ ضرور متاثر کرتے ہیں. کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ کوئی اگر اے گریڈ لیتا ہے تو اگر وہ یوزر ہو جائے تو وہ شاید بی پہ آ جائے یا B- پہ آ جائے، اور اگر وہ ایڈکٹ ہو جائے تو F پہ آئے گا؟ تو ہوں گے دونوں کو نقصان، لیکن بالکل آپ نے یہ جو ایک انالوجی یوز کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں سوچنے والی باتیں ہیں کہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ جو سٹریس ہے وہ نیسیسری سٹریس ہے، جس کی مدد سے ہم اپنے امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں یا زندگی کے مختلف مرحلوں میں آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں. تو وہ جو نیسیسری سٹریس ہے نشہ آور چیزوں سے بعض اوقات وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. سٹریس جو کہ ہونی چاہیے، جو ہمیں ڈیڈ لائنز کی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے، جو ہمیں اپنے فرائض منصبی صحیح طرح ادا کرنے کا احساس دلا رہی ہوتی ہے. تو کچھ نشے ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ نیسیسری جو انزائٹی ہے اس کا کلا کما کر کے
ہمیں ایک ایسی پوزیشن میں لے جاتی ہے جہاں ہم اپنے فرائض منصبی سے بے حس ہو جاتے ہیں. پر اس کے علاوہ کچھ اور نشے بھی ہیں کہ جو انسان کو رسک لینے پہ مجبور کرتے ہیں, جو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں برین کو اور ایسے فیصلے کراتے ہیں جن کی آگے جا کے تو بڑی تکلیف پہنچ سکتی ہے. جیسے جو اسٹیمولنٹ کے نشے ہیں, چائے کافی تو خیر ایک عام بات ہے, ریٹالین کا استعمال کر کے بعض اوقات اسٹوڈنٹس جو امتحان کی تیاریاں کرتے ہیں یا پھر آئس کوکین کر کے جو ہے شب و روز جاگتے ہیں اور اس دوران کافی کارنامے انجام دیتے ہیں. یعنی آپ حیرت انگیز طور پر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو شعراء آفاق ایک ماہر نفسیات مانے جاتے ہیں تاریخ میں, جن کا نام سگمنڈ فرائڈ ہے, انہوں نے بہت سارا جو کام, لاجواب کام انہوں نے کوکین کے نشے کے زیر اثر کیا. 12 سال انہوں نے کوکین استعمال کیا اور اس کے بعد انہوں نے الکوہل کنزیوم کرنے شروع کر کوکین کی ترغیب بھی کی. ہاں, ترغیب بھی کی. اور بلکہ اس کے لیے کوکین کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا جو کہ ایک بڑے مایہ ناز جرنل میں شائع ہوا. بعد میں ساری عمر وہ اس آرٹیکل سے بے تنائی برتنے کی کوشش کرتے رہے بٹ وہ نہیں کر پائے. لیکن آپ کی بات کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ نشہ کرنا کوئی بھی جو ڈرگ ہے کسی بھی اماؤنٹ میں وہ سیف نہیں ہے فار اے ہیومن. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نشہ یوزر ہے کرنے والا یا ہیبیچول ہے اس کے برین میں بھی ضرور نقصان پہنچتا ہے, چینجز آتے ہیں, جسمانی طور پر بھی اس کو تکالیف ہوتی ہیں, لیکن یہ تکالیف کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے. لیکن جب ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو پھر بیڑے غرق ہو جاتے ہیں. اچھا, اب آپ مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ سگمنڈ فرائڈ کا نام جو ہے کس وجہ سے شعراء آفاق ہے, اور کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی کا آخری وقت کتنا میزریبل حالت میں گزرا؟ تو بیماری جو ہے وہ ایک سائنسدان کو بھی ہو سکتی ہے. تو نیوٹن اور آئنسٹائن کو لے لیں یا ابراہیم لنکن کو یا چرچل کو لے لیں تو آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ ان کا جو انجام ہوا, زندگی ان کی جب آخری دموں پہ تھی, آخری دنوں پہ وہ تھے, تو وہ کس قدر بری حالت میں دنیا سے گئے. کیا اگر وہ 80% لیکن ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ بہترین کام وہ بہترین کام کی وجہ سے تھی, وجہ شہرت اس وجہ سے نہیں تھی. جوانی میں کیا ہوگا. جیسے آپ کا جو نقطہ ہے یہ بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے جن کی ایج 50s 60s ہے 70s ہے اینڈ دے آر اسٹل ڈرنکنگ, اور گھر والوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ ابا جی نے اتنا کام کر لیا ہے, ابا جی تھوڑا شغل کرتے ہیں تو اب انہیں کیا تکلیف دی جائے. سو بیماری 60s 70s میں جو ہونا ہے یہ بھی کافی تکلیف دہ ہے اس شخص کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی. دیکھیے, آپ چن سکتے ہیں اپنی زندگی میں, آپ فیصلے کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان کی انرجی جو ہے وہ 50 سال کی عمر میں جا کے کم ہو جاتی ہے. یہ 37 کی ایج میں انرجی ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. 37 کی ایج میں ہی چتر چلاکیاں بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس عمر تک پہنچتے پہنچتے انسان کا تجربہ اور مہارتیں بڑھ جاتی ہیں, انسان کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں. پھر اس عمر تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ کافی کامیابی پہلے سے حاصل کر چکا ہوتا ہے اور کامیابی بذات خود نئی کامیابی کو جنم دے رہی ہوتی ہے. لیکن جب کوئی 50 یا 60 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کا انرجی ڈکلائن ہوتا ہے. اب سائنس نے یعنی ریسرچ نے ایک بات ثابت کی جو بڑے دلچسپ بات ہے, میں اس موقع پہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان جو بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا جو سب سے بہترین کام ہے وہ 60 سے 70 سال کی عمر کے درمیان کرتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ بیسٹ کام ہے وہ 50 سے 60 سال کی عمر میں نظر آتا ہے, اور اس کے بعد جو تھرڈ بیسٹ کام ہے وہ 70 سے 80 اور اس کے بعد پھر نظر آتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ایسے ٹولز آ گئے ہیں کہ یہ ریسرچ ابھی پوری طرح کھلی بھی نہیں تھی کہ مرجھا گئی, اور یہ کہا جانے لگا کہ جو لوگ 70 سال کی عمر میں اے آئی کا استعمال جنہوں نے شروع کیا 70 71 72 سال کی عمر میں اے آئی کا جب استعمال کرنا انہوں نے شروع کیا, جو کہ ایک انٹیلیجنس کا ہب ہے, اس سے آپ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتے ہیں اگر باقاعدگی کے ساتھ, اور دوسری طرف آپ گوگل سے کنیکٹ ہوتے ہیں جو کہ انفارمیشن کا ہب ہے, تو
آپ جو کام پچھلی ساری زندگی میں کرتے رہے اس سے زیادہ اچھا اس سے زیادہ اچھا کام آپ فقط 5 سال میں کر سکتے ہیں. اچھا اب اس میں سابقہ طریقہ یہ تھا کہ جب انرجی ڈکلائن کی طرف چلی جائے تو کوکین یوز کرنا شروع کر دیتے تھے. جو مشاہیر ہیں یا بڑے بڑے سائنسدان ہیں یا جو بڑے کارنامے انجام دینے والے لوگ ہیں, یا پھر وہ انرجی حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ شراب میں الکوہل میں کیلریز ہوتی ہیں, تو وہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ایک فساد قائم کر کے رکھتے ہیں. ایک ایسی عمر میں جب ان کی انرجی ڈکلائن کر گئی ہے تو وہ اس انرجی کو بحال کرنے کے لیے کوکین کا یا شراب کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو 4 دن تو چمک دمک اچھی رہتی ہے, لیکن اس کے بعد جو میزریبل حالت میں وہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں, تو ایسے باکمال لوگ جیسے مرزا غالب جیسے, اور میں زیادہ نام نہیں لینا چاہتا, میں بڑا احترام کرتا ہوں ان سب لوگوں کا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس احترام میں بھی خرابی کی ایک صورتحال مضمر ہے. کیونکہ جب ہم اپنے بزرگوں یا اپنے پیچھے بہت مشہور لوگوں کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں تو آنے والے بہت لاجواب لوگ وہی غلطیاں کرتے ہیں. سے میں یہ بات کرنے لگی تھی کہ بہت سارے لوگ جو کہ ینگ ایج میں فیسینیٹ ہو جاتے ہیں ایسے مشہور لوگوں سے کہ دے آر یوزنگ اینڈ دے ور ڈوئنگ ونڈرز, تو ہمیں بھی یہ ٹرائی کرنا چاہیے, بیکاز ان کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ ان کا اینڈ کیسا ہوا, ان کے ساتھ اینڈ کیسے ہوا اس کا. لیکن آپ ایک طرف تو کھیل کی دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کھلاڑی ایسا کیمیکل استعمال کرتا ہے جو اس کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور تمغہ حاصل کرتا ہے, تو آپ اس سے تمغہ واپس لے لیتے ہیں, بلکہ اس پہ کھیل کی پابندی عائد کر دیتے ہیں. تو کیا زندگی کے باقی معاملات میں اگر کوئی سائنسدان ہے یا اگر کوئی بہت بڑا شاعر ہے یا کوئی بہت بڑا سیاستدان ہے اور وہ اپنی کامیابیوں کے ڈنکے بجا رہا ہے اور ہوا کے گھوڑے پہ اڑا چلا جا رہا ہے, تو اگر وہ شراب کا یا کوکین کا یا کسی ایسی چیز کا استعمال بھی ساتھ کر رہا ہے, تو معاشرہ یقینی طور پر اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اتنے عقل والے لوگ اتنی کامیابیوں کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرتا, کیونکہ عروج جو ہے وہ ایک خاص حد تک ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اسے تھوڑا مینٹین کرتے ہیں اور پھر ڈکلائن پہ چلے جاتے ہیں, اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا بہت ساروں کے لیے آئی تھنک مشکل ہے. سر لیکن یہ بھی تو پھر ہے نا کہ وہ جیسے وہ گانا ہے کہ ہنگامہ ہے کہ برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے, تو یہ یعنی اگر کوئی بندہ پی رہا ہے تو یہ خیال بھی آتا ہے کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے یا اس کی اپنی زندگی ہے, تو ہنگامہ کیوں برپا؟ پہلے تو یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی نہیں پی ہوتی, کیونکہ جس نے تھوڑی سی پی ہوتی ہے تو اس کا تو اس کی بیوی کو پتہ نہیں چلتا, اس کا ہنگامہ نہیں ہوتا, اس کا ہنگامہ بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے. لیکن ہنگامہ ایکچولی الکوہل سے نہیں ہوتا. ہنگامہ ہوتا ہے جو الکوہل کے نتیجے میں زہریلا مادہ بنتا ہے جس کو ہم الڈیہائڈ کہتے ہیں. ہنگامہ تو الڈیہائڈ سے ہوتا ہے جس سے انسان کی مت ماری جاتی ہے, جس میں انسان کا جو اعلیٰ ترین دماغ کا حصہ ہے وہ نم ہو جاتا ہے اور جذبات ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں, اور بچپن کی ساری سیکھی ہوئی گالیاں اتنی فلو کے ساتھ وہ دینے لگتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس قدر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ وہ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ بری بری باتوں کا تمار باندھتے ہیں. مار پیٹ یہ بھی سارے اسی کے زمرے میں آتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو انڈر دی انفلوئنس ہے اس کا رویہ چیخنا چلانا, توڑ پھوڑ کرنا, مار پیٹ کرنا, یہ بڑی کامن سی چیزیں نظر آتی ہیں. اس کو ہم ہنگامہ کہتے ہیں. تو جن غلط فہمیوں کا ازالہ ہم کر رہے ہیں ابھی تک, ان میں سے ایک یہ ہے کہ نشہ جو ہے وہ سب انسانوں پہ ایک طرح اثر نہیں کرتا اور سب انسانوں کا جسم نشے کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرتا. ہر 5 میں سے 4 جو ہیں وہ معمولی نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کا جسم نشے کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کرتا, اور جو 5واں ہے ان کا جسم نشے کے ساتھ جو ہے نامناسب سلوک کرتا ہے, تو پھر جو نشہ ان کے ساتھ کرتا ہے وہ تو آپ کے سامنے وہ باقیوں کی بھی بھرپائی کرتے ہیں, یعنی باقیوں کو جو ہو رہا ہے تو وہ سارا کا سارا پھر ایک نظر آتا ہے کہ جیسے صرف 20% کو بڑا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم کنٹرول کر کے کریں گے تو پھر ہمیں کوئی ایڈکشن کا مسئلہ نہیں ہوگا. اینڈ آئی ہیو سین پیپل کہ جو کانشیسلی ایسی چوائسیز بنا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے محفل میں جانا ہے تو سب سے پہلے اٹھنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کنٹرول
کر کے کریں گے. اگر ہم پی رہے ہیں دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے تو ہم نے کانشیسلی کم پینی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں. یہ کانشیس ایفرٹس کتنی کوئی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں اس شخص کے لیے جس کے اندر ایڈکشن کا سامان موجود ہے. دیکھیے کانشیس ایفرٹس جو ہیں اگر کوئی کر رہا ہے نشے کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تو وہ آلریڈی ایڈکشن میں ہے. یس آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو کانشیس ایفرٹس کر رہا ہے وہ بہت کوئی سلجھا ہوا اسٹرانگ ول پاور والا، ابھی اس کی سٹیج نہیں آئی بے بسی کی، ابھی اس کی سٹیج نہیں آئی تباہی کی. جو نیچرلی یوزر ہوتا ہے اور ایڈکٹ نہیں ہوتا اس کو تو کبھی کانشیس ایفرٹ کرنی نہیں پڑتی. مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے 1 گلاس دودھ پیتے ہیں؟ نہیں پیتے ہیں نا، کچھ پیتے ہیں، زیادہ پیتے ہیں نا. تو کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا بھی بندہ دیکھا ہے جو رات کو سونے سے پہلے 11 گلاس دودھ کے پیے؟ مطلب 1 گلاس دودھ کا پی لینا یا ایک 7 اپ پی لینا یا اس طرح کی تو لوگوں نے عادتیں پالی ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بندہ پورا کریٹ 7 اپ کا جو ہے رات کو پی کے سوئے. تو یہ کسی انسان کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر وہ پیے گا تو کتنی پیے گا. یعنی جو اس کا فیصلہ اس کی بیماری کرے گی کہ اگر کوئی پیے گا تو اس کی بیماری اندر جا کے تو حالات ایسے پیدا کرے گی کہ وہ اس کے اندر سے ڈیزائر آئے گی زیادہ پینے کے لیے، اور وہ جتنا زیادہ پیے گا اس کی اتنی ہی زیادہ ڈیزائر مزید پینے کی ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ ڈراؤزی ہو جائے گا، ڈرنک ہو جائے گا، سیڈیٹڈ ہو جائے گا، اس کا ہاتھ نہیں ہلے گا، لیکن نظریں اس کی ابھی بھی ادھر ہی ہوگی کہ کچھ اور مل جائے تو کیا برا ہے. جو کم پی رہا وہ 30 خان نہیں ہے. نہیں، اس میں تو کسی بندے کی مرضی کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. کوئی بندہ یہ فیصلہ تو کر سکتا ہے کہ وہ پیے گا کہ نہیں پیے گا، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کتنی پیے گا. یہ اکثر ہم اپنے مریضوں کے جو بچے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بھی اپنے ابا کی طرح پئیں گے؟ کہتے نہیں، میں سنبھال کے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں سنبھال کے پیوں گا، ابا کی طرح نہیں. تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے یا تو آپ پی سکتے ہیں یا پھر آپ پینے سے اجتناب کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پئیں گے تو پھر یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ ابا کی طرح پئیں گے یا کسی اور کی طرح پئیں گے. پھر بیماری کی جو شدت ہوگی وہ جس موقع پہ جیسی ہوگی آپ اس کے پھر آپ وقفہ نہیں لے سکتے. جی لے. ہاں، تو ہم وقفے جو چلتے ہیں، وقفے واپس آتے ہیں تو بات آگے بڑھاتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. وقفے سے ہم واپس آ گئے. نشے کی بیماری کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، ریہیب کے بارے سے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. سر، ریہیب کا کام جو ہے وہ کسی کو علاج گاہ میں رکھنا ہے، اس کو روک کے رکھنا ہے، کسی جگہ پہ باؤنڈ کر کے رکھنا ہے، یا اس کو زندگی بدلنے میں کوئی مدد دینا ہے؟ اگر زندگی بدلنے میں مدد دینا ہے تو پھر یہ ان کو کیسے پتہ لگے کہ کیا وہ پروگریس چل بھی رہی ہے یا صرف کوئی ٹائم گزر رہا ہے؟ بہترین سوال ہے. اس کو میں کلیریفائی 2 حصوں میں کروں گا. دیکھیے، جو انڈور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ری ایبلیٹیشن پروگرام کا،
اس میں مریض کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں روک کے رکھنا یعنی اس کی دستیابی کو یقینی بنانا کہ جب چاہے اس سے بات کی جا سکے اور جب آپ اس سے بات کریں تو وہ نشے کے زیر اثر نہ ہو. انڈور ریہیب کا صرف یہ مقصد ہے. آج کل آؤٹ ڈور ریہیب بھی دنیا میں ہوتا ہے. ہم بہت سے مریضوں کا علاج آؤٹ ڈور میں کرتے ہیں, بہت سے مریضوں کا علاج انڈور میں کرتے ہیں. ہم آؤٹ ڈور میں ان مریضوں کا علاج کرتے ہیں جو بڑی اسٹرانگ موٹیویشن کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں حاضر ہوں, بتائیے میں کیا کروں, مجھے آپ انڈور کر دیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو انڈور میں آنے کی ضرورت نہیں. انڈور میں آنے کی ضرورت تب ہوتی جب آپ آنا نہیں چاہتے. اب جب کہ آپ انڈور میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا علاج آؤٹ ڈور میں ہو سکتا ہے, اور اگر آپ انڈور میں نہ آنا چاہتے تو پھر ہم آپ کو انڈور میں رکھتے, اور وہ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ کے اندر نشہ چھوڑنے کی یا نشے سے نجات کی تمنا پیدا کریں, بہنے ہی جیسے آپ کے والدین کے دل میں ہے کہ آپ کاش کہ آپ نشہ چھوڑ دیں. تو جب اس قسم کی برننگ ڈیزائر آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے تو پھر آپ کو انڈور میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. آپ آؤٹ ڈور میں آئیے, ٹھیک وقت پہ آئیے, اپنی موٹیویشن اور جذبے کو قائم رکھیے, اور جب ہم آپ کو بلائیں کاؤنسلنگ کے لیے تو آپ ہنستے مسکراتے آئیے, اور جب ہم آپ کو بھیجیں ہوم ورک دے کے تو گھر جا کے تو آپ ہوم ورک کریں. تو یہ مقصد ہے. یعنی آؤٹ ڈور علاج میں جب ہم لوگوں کو رکھتے ہیں کہ دستیابی وہ خود اپنی یقینی بنا دیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہو, لیکن انڈور میں ہم رکھتے ہی ان مریضوں کو ہیں کہ جو کسی نہ کسی قباحت کی وجہ سے آؤٹ ڈور میں اپنی دستیابی کو یقینی نہیں بناتے. تو انڈور کا جو پہلا فریضہ ہے وہ مریضوں کو ریٹین کرنا ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر 100 دنوں میں, جس میں وہ ایک پروگرام میں انہوں نے گزرنا ہوتا ہے, اور ان کی دستیابی کو گارنٹی کرنے کے لیے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن ان کو انڈور میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر بات یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو اگلی بات یہ ہے کہ جب ان کی دستیابی 100 دن کے لیے انڈور میں ہوتی ہے تو ان کو پھر ایک پروگرام میں سے گزارا جاتا ہے. جیسے شروع میں وہ خود فریبی میں ہوتے ہیں تو ان کو اس میں سے نکالنا ہوتا ہے, ان کو حقیقت کی دنیا سے آشنا کرنا ہوتا ہے, ان کو نظریہ بیماری کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ ول پاور خالی کافی نہیں ہے. پھر ان کو جو شورا آفاق پروگرام ہے, 12 سٹیپ پروگرام, جو نشے کی بیماری سے نجات کا ایک بہت ہی ایک روحانی اور خوبصورت راستہ ہے, اور ساری دنیا کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ مریض کو زندگی کے اسرار و رموز بتائے جاتے ہیں, عادتیں کیسے بدلنی ہیں, اپنی میموری کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ نشے کی بیماری میں میموری بڑی ڈسٹارٹیڈ ہو جاتی ہے. یعنی کچھ چیزیں ہیں جو کہ یاد رہنی چاہیے تو وہ یاد نہیں رہتی, اور کچھ چیزیں جو بھول جانے کی ہوتی ہیں وہ بھولتی نہیں. یعنی نشے کا مزہ جن جن موقعوں پر جس کے ساتھ نشہ کیا وہ کبھی نہیں بھولتا, جسے ہم یوفورک ریکال کہتے ہیں. لیکن نشے کی جو ذلتیں ہوتی ہیں, جو بدنامیاں ہوتی ہیں, جو قباحتیں ہوتی ہیں اور جو تباہیاں ہوتی ہیں وہ بڑی جلدی بھول جاتی ہیں. تو یہ میموری کی بیماری ہے, تو اس کو بھی انڈور میں رہتے ہوئے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ پھر نیورو پلاسٹیسٹی کا ایک پروسیس ہے کہ جیسے سافٹ ویئر انسٹال کیے جاتے ہیں کمپیوٹرز میں, تو مریضوں کے ساتھ بھی ایک اسکرپٹ لکھا جاتا ہے جس کے مطابق وہ اپنی آئندہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور وہ اسکرپٹ جو ہے پھر ایک ایڈیٹنگ کے بعد تیار کیا جاتا ہے جو مریض اپنی وائس میں ریکارڈ کرتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں. تو یہ سارے پروسیس ہیں کرنے کے لیے جو انڈور میں رکھا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ پروسیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا, کیونکہ مریض علاج گاہ میں آیا ہے, آتے ہی اس نے کوشش شروع کر دی کہ مجھے تو جانا ہے, مجھے تو اس وجہ سے جانا ہے یا مجھے اس وجہ سے جانا ہے. اور وہ اہل خانہ جنہوں نے پوری سوچ سمجھ کے بعد بات چیت کر کے اچھی طرح سیکھ کے کہ پروگرام کیا ہوتا ہے, علاج کیا ہوتا ہے, جب ان فیملی ممبرز کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مریض کے واپس پیچھے چلنے لگتے ہیں. جب وہ قسم کھاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اب علاج کی ضرورت نہیں. جب وہ
پکے ارادے کا اظہار کرتا ہے تو فیملی والے اسے کہتے ہیں کہ بس کچھ دن ٹھہرو پھر ہم تمہیں لے جائیں گے. تو یہاں سے علاج گاہ ڈی ٹریک ہوتی ہے کہ جب مریض جانا چاہتا ہے فیملی بھی اپنے ارادے پہ کھڑی نہیں, تو اب مجھے بتائیے کہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہ کیا کوشش کرے گا کہ دن پورے ہو جائیں. ریٹین کرنے کی کیونکہ کوشش ریٹین کرنا دنیا میں کسی بھی علاج گاہ کی کامیابی کے فیکٹرز میں سے ایک ہے. بہت سے فیکٹرز ہیں اور اس میں سے ایک فیکٹر یہ ہے جو کہ علاج گاہوں کے جو سربراہ ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کانفرنسز میں کہ آپ کے ٹریٹمنٹ سینٹر میں جو ٹریٹمنٹ کمپلیشن ریٹ ہے جی وہ کیا ہے. وہ ریکوری ریٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ فی الحال صرف ٹریٹمنٹ کمپلیشن ریٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں 12 اسٹیپ پروگرامز پیشنٹ اچھی طرح سیکھتے ہیں کہ نہیں. اچھا, ڈیفنس میکینزمز پہ کام کیا ہوتا ہے, تو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کو آپ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور علاج گاہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جو پہلا جو دستیابی والا فیکٹر ہے کہ مریض کی دستیابی جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یقینی بنائے. جب دستیابی یقینی بن جائے گی تو پھر ٹریٹمنٹ پروگرام پہ بھی عمل کریں گے. ایسے میں بہت سارے اہم دن ضائع ہو جاتے ہیں جو کہ مریض کے سوچ و بچار بدلنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یا رویے بدلنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن ایک طرف جب مریض کوشش کر رہا ہو کہ میں نے جانا ہے اور دوسری طرف فیملی جو ہے وہ جذباتی طور پر کمزور ہو اور وہ پہلے بھی انیبلنگ کرتی رہی ہو, تو اس کے لیے مریض کو یعنی سپورٹ دینا کہ وہ رہے علاج میں مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے کسی مریض کے علاج کا بیڑا اٹھایا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کام کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ فیملی کو مریض کے لیے محفوظ بنا دیا جائے. اس کو ہم کہتے ہیں پیشنٹ سیف فیملی. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ علاج میں جو ٹریٹمنٹ سٹرکچر ہے اس کو فالو کیا جائے, جیسے ڈینائل پہ کام, انٹرونشن ڈیٹا, نیورو پلاسٹیسٹی, چیلنج کارڈ, جو بھی سٹرکچر ہے, جو بھی پروگرام ود ان دا 100 days انڈورز میں ہم نے کرنے ہوتے ہیں, اگر اس کو ٹرو معنوں میں کیا جائے تو پہلی والی نوبت نہیں آتی کہ ہم ساری ایفرٹس ادھر لگا دیں کہ فار سم ریزن پیشنٹ نے کہنا ہے کہ جی آئی ایم ڈن ناؤ تو مجھے لے کے جائیں. تو پھر وہ جو غلط آپ سمجھ لیں کہ تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, غلط ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں علاج گاہ کی, وہ پھر آپ کی موٹیویشن کو بھی بہت ڈاؤن کرتے ہیں. وہ جو شروع میں آپ بات کر رہے تھے نا کہ تھوڑا ڈگری بھی ڈائریکشن اگر چینج ہو تو ڈیسٹینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے. تو ادھر بھی اگر ہم تھوڑا سا بھی ادھر ادھر اسٹرکچر کے جاتے ہیں تو ہماری بھی ڈیسٹینیشن چینج ہو جاتی ہے. ایکچولی یہ جو کام ہے نا یہ پرو ایکٹیولی کرنا ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اینڈ اگر ہم پرو ایکٹیولی کام نہیں کریں گے یعنی پیشنٹ اور فیملی پہ ڈے 1 سے کام نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ڈے 15 پہ جا کے فیملی اور پیشنٹ ڈی ٹریک ہو جائے. کیونکہ ونس پیشنٹ تھوڑا سیٹل ہو جاتا ہے تو ہم پروفیشنل بھی بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب یہ سیٹل ہو گیا اب ہم تھوڑا ریسٹ کر سکتے ہیں. جبکہ 100 days سے مراد ہے کہ 100 days ایوری ڈے آپ کا کوئی ایجنڈا ہے اس ایک پیشنٹ کے لیے جو آپ کے پاس ہے بطور لیڈ کاؤنسلر کے لیے, فیملی ہے اس کی جو اٹیچ ہے اس کے ساتھ. سو ایوری ڈے آپ کو کچھ ان کے ساتھ کام کرنا ہے جو ان کی پروگریس کو 0.5% یا ایون 0.1% آگے بڑھا سکے. اگر آپ کانشیسلی اس پہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریگریس کرنے کی طرف اینی ٹائم اینی مومنٹ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. یہ آپ نے بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا جسے ہم پرو ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں. عام طور پر جو علاج معالجے کے معاملے میں سوچا جاتا ہے وہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جیسی صورتحال ہوگی جو مسائل پیش آئیں گے پھر ان کو ہم حل کر لیں گے. ایسا زندگی کے کئی امور میں کارآمد بھی رہتا ہے جسے ہم ری ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں. لیکن نشے کی بیماری میں جو اپروچ ہے وہ پیشگی والی ہے. یعنی آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہیروئن ایڈکٹ ہے اور صبح 10 بجے آ کے یہ داخل ہوا ہے تو اس کا جو وڈرال شروع ہوگا وہ شام 6 بجے تک شروع ہوگا. اور اگر آپ اس کے وڈرال شروع ہونے کا انتظار کریں گے تو پھر وڈرال آپ کے قابو نہیں آئے گا. آپ نے اس کو پہلے سے ہی پرو ایکٹیو اپروچ کے تحت وڈرال کو مینج کرنا ہے. جیسے کسی کو ٹریول سکنس ہوتی ہے اور وہ لاہور سے کراچی جا رہا ہے
تو روڈی اسٹیشن پہ اس کو پھر ٹرین سے اتارنا پڑے گا کہ وہ کسی اسپتال میں جا کے ڈرپ لگائے کیونکہ اس کو ٹریول سکنس ہو رہی ہے. لیکن اگر لاہور سے کراچی چلتے ہوئے وہ ایک گولی ایوامین کی یا ڈرامامین کی لے لیتا ہے تو پھر اس کو ٹریول سکنس نہیں ہوگی فقط ایک چھوٹی سی گولی کے ساتھ. اسی طرح جو وڈرول مینجمنٹ ہے یعنی علامات پسپائی ہیں، یہ جو بھی نشہ کوئی مریض کرتا ہے یا منشیات کا ویرائٹی آف یوز کرتا ہے کوئی، تو آپ بڑی آسانی سے اس کو پرو ایکٹیولی مینج کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ جو نشے ہوتے ہیں جب کوئی چھوڑتا ہے، کوئی شراب چھوڑتا ہے، کوئی کوکین چھوڑتا ہے یا ہیروئن چھوڑتا ہے، تو ہمارے جسم کا ایک سسٹم ہے جسے ہم سمپیتھیٹک سسٹم کہتے ہیں، آپ اسے پھپھے کٹن سسٹم کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی وہ خام خواہ کی ہمدردی جتانے کے لیے پورے جسم میں الارم جو ہے بجا دیتا ہے اور ناک سے آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پٹھوں میں درد ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، بخار چڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر اوپر ہو جاتا ہے. تو یہ سارا جو واویلا ہے اپا شیدہ کی طرح وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ قابو میں نہیں آتا. تو اس کے لیے اس سمپیتھیٹک سسٹم کو پہلے سے ہی اپنے کنٹرول میں رکھنا، وہ ایک پرو ایکٹیو انداز میں، یعنی وقت سے پہلے آپ کا بطور معالج ایک پختہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کے سمٹمز اس پیشنٹ میں آ سکتے ہیں، یہ کون کون سی منشیات استعمال کرتا ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس کی ہیلتھ کیا ہے، اس کو کتنے سال ہو گئے نشہ استعمال کرتے ہوئے، اس کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے. تو یہ سارا ذائچہ سا، جیسے نجومی نہیں بناتے تو وہ ایک وہ ذائچہ سا بنانا پڑتا ہے کہ یہ شام کو اتنے بجے اس کو یہ تکلیف متوقع ہے اور اتنے بجے یہ، اور آپ پہلے ہی ایک پلان کے تحت قبل از وقت پیشگی طور پر ایک پیش رو ایکٹیویٹی کے طور پر آپ اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا نپ دی ایول ان دی برڈ، تو وہ چیز جو ہے پھر ابھر کے سامنے نہیں آتی. اور پھر اگلے مرحلوں کے بارے میں بھی کوئی پیشنٹ جو ہے وہ آپ سے جب بات کرتا ہے تو وہ آپ اس کی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایکچولی کیا چاہ رہا ہے. مطلب کوئی بھی مریض جو ہے وہ کاؤنسلر سے بات کر رہا ہو یا اپنے پیرنٹ سے بات کر رہا ہو، تو اگر وہ بات شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر یہ ایلیمنٹ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اب میں نے بات کوئی منوا کے اٹھنا ہے، چاہے یہ بات نہ منوا کے اٹھوں وہ بات منوا کے اٹھوں. میں نے دیکھا ہے گھر والوں کو پراڈو جب لے کے دینے کی فرمائش کرتے ہیں تو خیر میں ایک جوگر پہ مان جاتے ہیں، ایک برگر پہ مان جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ بھی جب آ کے بات کرتے ہیں تو وہ بات یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی فرمائش شروع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لیں. تو وہ کہتا ہے پھر میری یہ بات مان لیں، یہ نہیں تو میری یہ بات مان لیں، مجھے گھر فون کرا دیں، گھر فون نہیں کرانا تو زنگر برگر منگا دیں، زنگر برگر نہیں منگا کے دینا تو کوئی اچھی سی کتاب دے دیں اپنی لائبریری سے، اور آپ اچھی سی کتاب کے الیور میں آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں یہ تم نے بہت اچھی بات کی، یہ بہت اچھی بات تم نے کی، اور وہ دل میں کہہ رہا دیکھا اخیر میں نے منوا لی نا آپ سے بات. تو اس کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کی فرمائشیں گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہی ہیں، یہ سارا پیچھے ایک ہی بیماری ہے کہ آپ کوئی بات ناجائز منوانا چاہتے ہیں. 2-3 دن پہلے مجھے ایک اپنے ایک ادارے سے ایک کال موصول ہوئی جس میں ایک سائیکولوجسٹ بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم اب وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ سیشنز میں بیٹھنے کے لیے آمادہ ہے، کہتا ہے کہ میں بالکل پارٹیسپیٹ کروں گا علاج میں، صرف مجھے یہ اشور کر دیں کہ جو میری ان سپروائز میٹنگ ہیں اور جو میرے فری فلوٹس ہیں وہ ٹائم پہ ہوں گے. ٹھیک، تو اگر آپ یہ مجھے یقین دہانی کروا دیں تو میں علاج میں شد و مت سے شامل ہو جاؤں گا. اچھا وہ کاؤنسلر بھی یہ چاہ رہے تھے، کیا مطلب اتنا تو وہ قریب آ گیا ہے ماننے کے تو تھوڑا ہم آگے بڑھ جائیں تو بات بن جائے گی. میں نے کہا ایسے بات بالکل نہیں بنے. میں شاندار بات آپ کو مریضوں کے بارے میں بتاؤں کہ دے آر ڈیل میکرز، دے آر ناٹ ڈیل بریکرز. اگر آپ فرض کریں ان کی 9 باتیں نہیں مانتے اور 10ویں بھی نہیں مانتے تو 11ویں بھی نہیں مانتے تو خیر میں انہوں نے پھر بھی آپ سے سیٹنگ کر کے اٹھنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بات نہیں مانیں گے تو وہ صدا کے ناراض ہو جائیں گے، یا آپ بات نہیں مانیں گے یا وہ شرط رکھیں گے اور آپ شرط نہیں مانیں گے تو پھر وہ آپ سے روٹھ جائیں گے. ابھی کل ہی میں ایک پیشنٹ سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں علاج گاہ میں یعنی ولنگ ویز میں ہر ایک سے راضی ہوں،
لیکن مجھے آپ سے کچھ رنجیدگی ہے، تو اگر آپ برا نہ منائیں تو میں وہ بتاؤں. میں کہا دیکھو بھی برا منانے کی تو میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ مانوں گا کہ نہیں مانوں گا. بتانی ہے تو بتا دو لیکن مجھ سے گارنٹی مت مانگو. تو پھر وہ بتانے لگا اپنے رنج. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی بندہ آپ کو کہے نا کہ ایک بات آپ کو بتانی ہے، کسی نو دسنا نہیں تو سی، تو آپ کہنا کہ دیکھو بھی میں پیٹ کا بہت ہلکا ہوں، میرے پیٹ میں گڑگڑ شروع ہو جاتی ہے، تو میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن وہ بندہ آپ کو بتا کے جائے گا، کیونکہ جس نے بتانی ہے اس نے بتانی ہے. ہاں. تو اس طرح ہمارے جو پیشنٹس ہیں، اگر آپ ان کی بات کوئی نہیں بھی مانتے تو وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ آپ سے ڈیل بنا کے اٹھیں گے. لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ آپ دل سے ان کا احترام کرتے ہو اور کیئر کرتے ہو. نمبر 2، آپ ان کے ساتھ ججمنٹل نہ ہوں کہ آپ انہیں بیمار کے علاوہ کچھ نہ سمجھ رہے ہو. اگر آپ انہیں بیمار کے علاوہ کچھ سمجھ رہے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. یعنی بہت آسان ہے، آپ اپنے ذہن میں 3 سوال ہیں جن کے اوپر ٹک مارک کر سکتے ہیں کہ انکنڈیشنل ریگارڈ ہے، آپ کا کنسرن اور کیئر اور ریگارڈ جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے اور گہرا ہے آپ کے دل میں. نمبر 2، آپ انہیں بیمار کے علاوہ کچھ غلط تو نہیں سمجھ رہے، کوئی ججمنٹ تو نہیں پاس کر رہے. نمبر 3، کیا آپ ان کے ہمدرد ہیں یا آپ ان کا مذاق اڑانے والے ہیں. نان ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ ہو. اس کے بعد آپ اپنے علاج پہ فوکس کریں. آپ کا مریض ہمیشہ آپ کی عزت کرے گا اور آپ کے ساتھ کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے گہرے سے گہرا بناتا جائے گا. گھر والوں کے ساتھ جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں مریضوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے گھر والوں کو، وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ گھر والے اس مان میں کہ اپنا بچہ ہے پھر کیا بات ہے، تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بہت ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو بالکل کہنے والی نہیں ہوتی. تو پھر بھی مریض ان کی پھر بات کبھی نہیں مانتا. یعنی گھر والے چونکہ سب سے پہلے جو ریگارڈ مریض کے لیے کھو دیتے ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک بیماری ہے. ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیارا ہے وہ بہت بگڑ گیا ہے، اس کے کردار میں کوئی خرابی ہو گئی ہے. تو گھر والے جو ہیں اس کے بارے میں اپنا ریگارڈ کھو دیتے ہیں، اس کے لیے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اس کو برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے فیوچر کے بارے میں بری پیش گوئیاں کرتے ہیں. تو پھر مریض ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. سر، ہم نے آپ کے والدین کے بارے سے بات کرنی ہے، اس سے پہلے ایک وقفہ لے لیا جائے. ہم وقفے پہ چلتے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے.
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वक्फे से वापसी है। सर, सवाल वालिदैन के हवाले से और ख़ानदान के हवाले से हो रहा था, मोहब्बत और इनेबलिंग, यानी हम इनेबलिंग यहाँ पे ऐसे वालिदैन को लगता है या प्रेजेंट होती है कि जैसे ये नहीं होनी चाहिए और कोई मसला है। मोहब्बत के बारे में कोई जज्बात जो आते हैं वो अच्छे के आते हैं, ये दोनों में ऐसा डिफरेंस कहाँ पे आता है कि वालिदैन फ़र्क कर सकें कि अच्छा ये मोहब्बत हम कर रहे हैं या ये हम इनेबलिंग कर रहे हैं? अच्छा, अनेबलिंग का लफ्ज़ हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मुस्तमिल नहीं है, इसको हम सहूलतकारी हाँ, कहते हैं। मुझे भी ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है मोहब्बत अच्छा, से। सहूलतकारी आप समझते हैं कि किसी भी गलत काम में किसी हिस्सेदार बन की जाना। जो मदद की जाती है और किसी मोहब्बत के जज्बे के तहत या दोस्ती हमदर्दी के के जज्बे के जज्बे के तहत तहत। की जाती है। जैसे अगर किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ डेट पे जाना है तो उसकी जो सहेली है वो उसको सहूलत घर से करनी। पिक करती है और लड़के तक पहुंचाती है, और घर वाले समझते हैं कि लड़की दोस्त सहेली के के साथ गई है और एक्चुअली वो मामला बीच में कुछ और है, तो दूसरी सही। लड़की बीच में सहूलतकारी कर रही है। तो दोस्त अहबाब सहेलियाँ इस किस्म की जो सहूलतकारी करते हैं जो कि बहुत बुरी समझी जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए सहूलतकारी करते हैं, जैसे नशे की बीमारी में, शराब की बीमारी में, इवन डायबिटीज़ में। घर का कोई एक आध फ़र्द होता है जो चोरी छुपे उसको स्वीट डिश भी खिला देता है, जो उसके लिए झूठ भी बोल देता है और उसके इलाज को ख़राब करने का बायस बनता है, लेकिन वक्ती तौर पर उनके दरमियान कोई थोड़ा दोस्ती का तासुर उभरता है। तो ये जो सहूलतकारी है और जो मदद है, इसमें नताइज का फ़र्क है। सहूलतकारी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि तबाहकुन नताइज होते हैं। जैसे दहशतगर्दी के भी वाक़यात होते हैं तो उसमें बीच में कुछ लोग सहूलतकार होते हैं, यानी वो किसी दहशतगर्द को अपने घर में ठहरने का मौका देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर दी या किसी और मामले में मदद कर दी, जाने अनजाने में कर दी, तो उसके बाद तो फिर धमाका ही होता है। नशे की बीमारी में भी अक्सर घर के कुछ लोग जो हैं ऐसे पर्दे डाल रहे होते हैं, यूजुअली वालिद को पता ना चल जाए, वो बहुत गुस्से वाले हैं, माँ इस ख्याल से बाज़ औक़ात पर्दा डालती है, या कोई बहन अपने भाई के ऊपर पर्दा डालेगी, या भाई को पैसे फराहम कर रही है, अपने पॉकेट मनी जो जमा की हुई थी तो वो बहन उसको जो है दे रही है, या दफ्तर वालों को फ़ोन करके बताना कि भाई साहब बीमार हैं। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये सहूलतकारी के ज़ुमरे में आती हैं। मदद के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है कि अगर आप किसी को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें इलाज के लिए लेके चलता हूँ, या तुम वॉक करने के लिए जाना चाहते हो, तुम बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, या आओ बैठ के तो ये नशे की बीमारी के बारे में AI से बातें करते हैं, क्योंकि मरीज़ का दिल नहीं कर रहा होता, तो कोई उसे कह सकता है कि चलो देखो हम यहाँ इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो तुम अब बताओ तुम्हारे दिल में क्या सवाल है। तो ये खेल ही खेल में दूसरा बंदा ये इस तरह की मदद कर सकता है और एक्सप्लोर कर सकता है कि इलाज के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं उस मुल्क में जहाँ आप रहते हैं वो मौजूद हैं, किस शहर में कौन है जो कितने अरसे से काम कर रहा है। तो जब आप ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जिससे इलाज की राह हमवार होती है तो इसको हम मदद कहते हैं। लेकिन अगर कोई किसी को कह रहा है कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम चंद दिन मरी रहते हैं और उससे तुम्हारी नशे की तलब ख़त्म हो जाएगी तो तुम ठीक हो जाओगे, तो उसके साथ मरी चले गए, वो अपने साथ अपना बंदोबस्त करके गया है और मरी में जाके तो वही रोना धोना चलता रहा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सहूलतकारी के ज़ुमरे में आती है, लेकिन हम ना नहीं कर पाते। हमारे मोहब्बत के जो रिश्ते होते हैं वहाँ हमने सैकड़ों दफ़ा हाँ की होती है, फिर जो बच्चा नौजवान है और नशे की बीमारी में मुब्तला है, कभी वो एक छोटा सा बच्चा था जो हमारी गोद में खेलता था और हमें एंटरटेन करता था, हमें बहुत प्यारा लगता था, तो ये जो सारे जज्बे हैं वो हमसे ऐसे फ़ैसले करवाते हैं कि जो सहूलतकारी के ज़ुमरे में आते हैं जिसमें नशे की बीमारी बढ़ती है। अगर ऐसा
فرق یہ بھی کریٹ ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر فیملی سہولت کاری کر رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ مریض غیر ذمہ داری کی طرف جائے گا. یعنی وہ فیملی کا مقصد اس کو بچانا ہوگا جس کے نتیجے میں وہ اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگنا شروع ہوگا. مدد وہ ہوگی جس میں کہ مریض کو فیملی ایسے سپورٹ کرے کہ وہ اپنی زندگی کی اپنے بہتری کی ذمہ داری لیتا ہوا نظر آئے. یعنی اچھا سہولت کاری میں ایک خفیہ پیغام جو بہت ڈینجرس اور اسٹرانگ ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو سہولت کاری کر رہے ہیں یہ انڈورس بھی کر رہے ہیں, حالانکہ وہ انڈورس تو نہیں کر رہے ہوتے. بہت دفعہ لوگ سہولت کاری تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس بندے کے ساتھ سہولت کاری کی جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ انڈورسمنٹ بھی مل رہی ہے. جیسے کہ کسی مریض کو اگر کوئی فیملی ممبر یہ کہہ دیتا ہے کہ یار یہ تم کیا کرتے ہو, ہیروئن پیتے ہو یا کوکین پیتے ہو, تم ایسے کیا کرو نا اچھی سی ولایتی شراب پی لیا کرو, میں تمہیں خود لا دوں گا. اچھا اب یہ بہت ورسٹ قسم کی انیبلنگ ہے, سہولت کاری ہے, اور اس کے ساتھ انڈورسمنٹ بھی ہے. کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے پیوں گا. یا بیوی کہتی ہے کہ یہ جو شام کو آپ اباش دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے پیا کریں, میں آپ کو برف پانی ڈال کے میں میک اپ کر کے بہترین آپ کے ساتھ بیٹھوں گی, آپ کیوں جا کے دربدر ہوتے ہیں. تو بیوی یہ سوچتی ہے کہ جب میں اس کو گھر میں شام کو بیٹھ کے پینے کی اجازت دے دوں گی تو پھر میں اس کو پیار سے سمجھاؤں گی اور پھر یہ پینے سے ہی باز آ جائے گا اور پھر وہ لمبے لمبے خواب دیکھنا شروع کر دے گی. تو اس طرح نہیں ہوتا. یعنی یہ سہولت کاری ہے اور اس کے اندر چھپی ہوئی انڈورسمنٹ ہے. یعنی کبھی بھی آپ کسی بھی بندے کو یعنی کسی طرح سے دامے درمے قدمے سخنے انڈورسمنٹ نہیں دیں گے, سہولت کاری نہیں کریں گے. اب یہ بیچ میں میں نے کچھ مشکل سی فارسی, دامے مطلب ہے دام سے پیسے دے کے, درمے کا مطلب یہ ہے کہ دخل دے کے بیچ میں درمیان میں آ کے, قدمے کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھ چڑھ کے قدم اٹھا کے, اور سخنے کا مطلب ہے زبان سے کوئی ایسی بات کرنا. یعنی کسی طرح بھی کسی بندے کو جو بری راہ کی طرف چلنا چاہتا ہے تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے, اگر جیسے کوئی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم مجھے نشے کے لیے پیسے نہیں دینا چاہتے تو نہ دو, کھانے کے لیے تو دے دو نا, میں پی سی میں کھانا ہی کھا لوں گا. تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ میں کر سکتا ہوں, یہ 5,000 روپیہ پکڑو تم پی سی میں کھانا کھاؤ. اب مجھے بتائیے کہ یہ بھی تو سہولت کاری ہے نا, کہ جو پیسے اس نے کھانے پہ خرچ کرنے تھے اب وہ نشے پہ کرے گا اور کھانے والے پیسے آپ نے دے دیے. اور جو بیسیکلی پیسے اس کو کمانے تھے وہ آپ سے لے کر کھانے پہ بھی لگائے گا, اور کھانا اس نے کیا ہی کھانا, جو نشے کا مریض ہے وہ اسے نشہ ہی کرے گا. اچھا جب لوگ انیبلنگ کرتے ہیں یا سہولت کاری کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ تنگ آ جاتے ہیں, ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے. تو پھر پہلے وہ ہلکے ہلکے سروں میں یہ کرنا شروع کرتے ہیں, کوئی طنز کر دی, کوئی مذاق اڑا دیا, کچھ ان کے بارے میں نا امیدی کی باتیں کر دی, اور پھر زیادہ غصہ ہوا تو واشگاف الفاظ میں کچھ کہنا شروع کر دیا. تو جو بات ہلکی ہلکی ڈھولکی بجنے سے شروع ہوتی ہے وہ بعد میں پھر بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے. پولی ڈھولکی نہیں رہتی جی, پھر پولی ڈھولکی پھر وہ نہیں رہتی, پھر وہ کہتے ہیں نا ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہ وہ کہتے ہیں نا دھول دپا اس سراپا ناز کا شیوانہ تھا, ٹھیک ہے, ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش قدمی ایک دن. تو یہ خود کر بیٹھتے ہیں گھر والے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی نشے کے مریض کے ساتھ غصہ کرنا, گالی گلوچ کرنا, ہاتھا پائی کرنا, یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے, تعلقات کی خرابی ہے. اس میں آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ چیمپئن ہے, ویل ہے بالکل, اس نے تو چومکھی لڑائی کر کے اپنے کام کو یقینی بنانے کا نشہ میں نے آج کر کے چھوڑنا ہے. انیبلنگ نہ کریں, پرووکنگ نہ کریں, تو پھر مدد کیسے کریں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف ایک چیز میں مدد کریں, یعنی آپ جو بھی اپنے ریسورسز اس کو دیتے ہیں. اب جو قیمتی لفظ ہے یہاں پہ وہ ہے ریسورسز. تو آپ اسے بتائیں کہ اب میرے تمام جو ریسورسز ہیں, چاہے وہ روپے پیسے کا ہے یعنی دامے یا درمے یا عملی طور پر یا قدم اٹھا کے یا سخنے, وہ اسی لیے ہوں گے کہ تم علاج میں سے کسی طرح گزر جاؤ. تم کوئی بھی اور صلاح دو تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے.
علاج سے گزر جائیں یا نشہ چھوڑ دیں؟ کیونکہ یہ بھی اصل میں یہ بھی آپ نے بڑی میری مدد کی کہ میں بات سمجھا سکوں کہ علاج میں سے گزرنا اور نشہ چھوڑنا دو الگ الگ باتیں بھی ہیں اور یہ اکٹھی باتیں بھی ہیں، ان میں چولی دامن کا ساتھ بھی ہے. ٹھیک. آپ یوں سمجھیں کہ مریض کی جو زندگی ہے وہ ایک ٹرین ہے اور وہ پٹری پہ جا رہی ہے جو 2 لائنیں ہوتی ہیں جو تقریباً 3-3.5 فٹ کے فاصلے پہ چل رہی ہوتی ہیں لیکن آپس میں ملتی کبھی نہیں. ایک لائن ہے جسے ہم علاج کی لائن کہتے ہیں اور ایک لائن ہے جسے ہم نشے سے نجات کی لائن کہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں ہمیشہ پیرالل چلتی رہیں گی، یہ مرج نہیں ہوں گی. یعنی آپ جب علاج کے اوپر توجہ دیتے رہیں گے تو قدرتی طور پر اس سے نشے سے نجات کی کوئی سبیل نکلے گی اور چلتے چلتے ایک دن آپ کو یہ خبر ملے گی کہ مریض نے تو نشہ چھوڑ دیا ہے. لیکن اگر آپ کا فوکس صرف نشے سے نجات پہ رہا تو یاد رکھیں آپ علاج کی طرف مائل نہیں ہوں گے. یعنی جب آپ کا فوکس نشے سے نجات کی طرف ہوتا ہے اور مریض بڑی آسانی سے یہ جان لیتا ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ علاج کی طرف نہیں ہے بلکہ نشے سے نجات کی طرف ہے، تو وہ آپ کو ایک اچھا سا وعدہ دے دیتا ہے. جیسے رمضان میں افطاری کے ٹائم پہ تازہ تلے ہوئے پکوڑے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جب بھی آپ کو ایک بہت ہی اچھا وعدہ چاہیے، بہت ہی ایک اچھی قسم چاہیے، آپ کے سر کی قسم، آپ کبھی سنو گے نہیں کہ آئندہ میں نے نشہ کیا ہے. یہ دیکھیں نا، میں نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ بولا نہیں اور خاص طور پر آپ کی تو میں بڑی عزت کرتا ہوں، تو جو میں وعدہ آپ سے کر رہا ہوں تو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو توڑ دوں. نشہ کرتے نظر نہیں آؤں گا تو نہ نشہ کرتے نظر آؤں گا، نہ کبھی آپ کسی سے سنو گے. I'll make sure کہ تمہیں پتہ نہ لگے چاہیے. جب پتہ لگے تو پھر میں لسی بکری جیسا منہ بنا کے کہوں گا سوری غلطی ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہے یہ بیماری یہ کرتی ہے کہ توجہ علاج سے ہٹا دینا. بیماریاں ساری یہ چاہتی ہیں کہ علاج نہ ہو، بیماری پرپیچویٹ کرتی رہے. آپ کووڈ کو دیکھیں کیا کرتی ہے، آپ دوسری انفیکشس بیماریوں کو دیکھیں، اور نشے کی بیماری سے زیادہ انفیکشس بیماری تو کوئی ہوگی نہیں. تو جب نشے کی بیماری کے علاج سے توجہ ہٹتی ہے اور توجہ ساری کی ساری نشے سے نجات کی طرف ہوتی ہے تو اتنے سہانے خواب نظر آنے لگتے ہیں کہ علاج اس کے سامنے پرے کاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ علاج جو ہے اس پہ توجہ رکھی جائے اور اس کا ثمر یہ ہوگا، اس کا یہ ایک ثمر ہوگا کہ آپ کو نشے سے نجات بھی رستے میں آگے چل کے کہیں نہ کہیں مل جائے گی. نشے سے نجات اس کی بائی پروڈکٹ ہے، وہ علاج کی مین پروڈکٹ نہیں ہے. علاج کی جو مین پروڈکٹ ہے وہ اچھا انسان بننا، باصلاحیت انسان بننا، قابلیت سے بھرپور ہونا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اپنے نظریات کو درست کرنا، یہ ہے علاج کی ذمہ داریاں. اس کی ایک بائی پروڈکٹ ہے کہ وہ نشہ بھی رستے میں چھوڑ دے گا. پھر نشہ بھی کہیں نہ کہیں رستے میں. اس میں اچھا، اس میں فیملی کو جو چیز میں سب سے پہلے کہتا ہوں اور مجھے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں جو میں کٹھن قسم کی جو فلسفیانہ چیزیں ہیں فیملیز کو سمجھانا چاہتا ہوں تو مجھے کافی مشکل پیش آتی ہے، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں نا، اپنی بالکل آزاد مرضی سے ہمارے پاس آئے ہیں، تو اب میں آپ سے ایک یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نشے سے نجات کے لیے جو استادیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں نا وہ آپ چھوڑ دیں. یعنی اب آپ نے اپنے ذہن کو اس طرف استعمال نہیں کرنا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہ ایسا کر لیا جائے تو یہ نشہ چھوڑ دے گا، یا کیوں نہ ویسا کر لیا جائے تو یہ نشہ چھوڑ دے گا. تو ہم انہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو کرنا تھا ایسا یا ویسا یا تیسا، وہ آپ نے ایسی تیسی کر دی. تو اب اگر بندہ ڈاکٹر کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ ہمارے مطابق علاج کریں. مجھے بتائیے کہ کسی دل کے ڈاکٹر کو کسی نے اسٹینٹ ڈلواتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے کور ڈرائیو سے آپ نے اسٹینٹ ڈالنا ہے، باؤنڈری کی طرف نہیں پھینکنا اس کو، تو وہ آپ سمپلی یہی کہیں گے نا کہ ڈاکٹر صاحب میری زندگی کا معاملہ ہے، اپنی بہترین صلاحیتیں. لیکن وہ تو بیماری ہے نا، جیسے وہ تو اچھا تو یہ بیماری نہیں ہے.
یعنی اس کے بارے میں کام خیال تو اچھا، یہ یہ ہے جو آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، اس میں آئی تھنک یہ سفر فیملی کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مریض نشہ کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ اپنی مرضی سے چھوڑ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. در حقیقت یہ پیچھے بیماری ہے جو یہ سارے جرنی میں سے اس کو گزار رہی ہے. اور اگر ہم علاج کے جرنی کو پکڑ لیں، یعنی ایک جرنی بیماری کا ہے، ایک علاج کا ہے، اگر ہم علاج کے جرنی کو پکڑ لیں تو کہیں کوئی سبیل بنے گی رستے میں آگے چل کے کہ نشہ بائی پروڈکٹ کی طرح چھوٹ جائے گا اور یہ ایک اچھی زندگی میں آگے شامل ہو جائے گا. بالکل آپ نے درست کہا. میں ایک دفعہ پھر ایمفیسائز اس چیز پہ کرنا چاہوں گا کہ جو obsession ہے، دیکھیے یہ کئی سال کی obsession ہے، کئی سال کا خبت ہوتا ہے فیملیز کو. انہوں نے سفر کیا ہوتا ہے پچھلے 5 یا 10 سال یا 15 سال سے. تو اس سارے سالوں میں جو فیملی ہے وہ ترکیبیں ہی تو سوچ رہی ہوتی ہے، جی اور وہ مختلف ترکیبیں آزما بھی رہی ہوتی ہے، اور یہ ان کے اندر رچ بس گئی ہوتی ہے، ان کی ہڈیوں میں اتر چکی ہوتی ہے یہ چیز کہ ہم نے آدھی رات کو نیند کھلے تو پھر دوبارہ سونا نہیں ہے، ہم نے اپنے پیارے کو نشے سے نجات دلانے کی کوئی نئی ترکیب سوچنی ہے. اچھا، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، تو سڈنلی کہیں تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ ایسا کیجئے کہ ایک ہماری اس درخواست پہ غور کیجئے کہ اب آپ نے وہ تمام ترکیبیں جو آپ پہلے سوچتے رہے ہیں ان کو اینڈ لگا دیں، فل سٹاپ لگا دیں، اور نشے کی بیماری سے نجات کے جو محیر القول طریقے آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا، ان کو آپ چھوڑ دیں. کیونکہ دنیا میں ہزاروں ماہرین ہیں جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، جن کی روزی روٹی اسی میں لکھی ہے، تو یہ انہی کو یہ کام کرنے دیں. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے کام خود کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان کے کرنے کے نہیں ہوتے اور ان کو نقصان ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اپنے مریض کو ایک دوائی لکھتا ہے، وہ ڈائبٹیز کی ہے، بلڈ پریشر کی ہے، یا نشے کی ہے، یا بائی پولر ڈس آرڈر کی ہے، یا شکیزوفرینیا کی ہے. مریض جو ہے میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سر یہ دوائی اچھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں اچھی ہے، لیکن اس کے ذرا سائیڈ افیکٹس ہیں، دیکھ لیجئے گا. اچھا، وہ یہ فلسفیانہ بیان جاری کر کے فارغ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور مریض گھر آ کے تو گوگل کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اے آئی سے پوچھتا ہے کہ اس دوائی کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں. اور وہاں ظاہر ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اور اے آئی یا گوگل جو ہے وہ سائیڈ افیکٹس بتا دیتا ہے. اس کو نہیں پتہ کون پوچھ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کسی کا کیا ہوگا، بگڑے گا، سنورے گا، کیا ہوگا. وہ جو ہے بڑے آرام سے سائیڈ افیکٹس بتا دیتا ہے. اب وہ مریض جو ہے ڈاکٹر کو کہتا ہے جی میں نے دیکھا اس کے بڑے سائیڈ افیکٹ ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کوئی نہیں آپ کھائیں، بہتر، ہم نے سوچ سمجھ کے دیا آپ کو دوائی. تو وہ دوائی کھانی شروع کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس دوائی کا اس کو فائدہ پورا ہوگا یا آدھا ہوگا؟ پلیسیبو فائدہ تو نکل جائے گا. اس کا جو ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہے مائنس ہو جائے گا، وہ مائنس ہو جائے گا. دیکھیے کوئی دوائی جو ہوتی ہے اس کا 33% ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے، 33% ایفیکٹ ہوتا ہے اس معالج کا کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور 33% ایفیکٹ ہوتا ہے اس دوائی کا اپنا جو کیمیکل کمپوزیشن ہے. تو اگر آپ دوائی کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں، ڈاکٹر کو آپ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کو کہتا ہے دوائی کھائی جاؤ جبکہ آپ کھانا نہیں چاہتے، تو پھر آپ دوائی کھا بھی لیتے ہیں، تو پھر اس کا جو اثر ہے وہ 33% پاسنگ مارکس وہ اتنا رہ جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنا ڈاکٹرز کے کام ہے، یہ مریضوں کا کام نہیں ہے. مریضوں کا کام یہ ہے کہ اپنی دوائی کو دیکھو اور اس بندے کے حق میں دعا کرو کہ جس نے وہ دوائی ایجاد کی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوئیں، اور آپ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ دوائی کھاتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، تو اثر بڑھ جائے گا. ڈاکٹر ڈینیل لیمن کہتے ہیں کہ جب بھی پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے انہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ بھی ساتھ سوال کریں کہ اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا. فرسٹ لرن اباؤٹ دی ایفیکٹس. جب آپ کو ایفیکٹس کا پتہ چل جائے کہ آپ اگر یہ دوائی نہیں کھائیں گے تو کیا برا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو
تو دین ہم بیٹھ کے بات آپس میں کر لیں گے کہ جب دوائی کھائیں گے تو کیا برا ہو سکتا ہے. دیکھیں مجھے آج تک میرے کسی بھی پیشنٹ نے، ہزاروں پیشنٹس کا زندگی میں علاج کیا ہے، ساری زندگی میری 50 سال ہو گئے علاج کرتے ہوئے، ایک بھی مریض نہیں ہے جس نے آ کے مجھے کہا ہو کہ جی چرس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بتا دیں گے، شراب کے کوئی نقصانات پہ روشنی ڈالیں گے، کوکین کا کوئی برا اثر بھی ہوتا ہے. نہیں، اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا. دوائیوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات ہمیشہ پوچھی جائے گی کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں، اس سے وزن بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا آپ کم کھائیے گا، پھر وزن بڑھے تو مجھے آ کے بتائیے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مشکلات تو ہر کام میں ہوتی ہیں، ایڈکشن کے فیلڈ میں بھی ہوتی ہیں، والدین کو اپنی زندگی میں اور مشکلات بھی ہوتی ہیں. پھر ایک لوڈ ون نشہ کرتا ہے تو ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے. اور جب آپ کے 6 بچے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ نشے کا مریض ہو اور آپ 24 گھنٹے اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی طبیعت کیسی رہے گی، کیسا محسوس کریں گے؟ مزاج بھی اچھا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو جو باقی 5 بچے ہیں جو بالکل اچھی نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ 80% ٹائم ان کو دیں اور 20% ٹائم آپ اس کو دیں جو نشے کا مریض ہے، یعنی توجہ کے اعتبار سے، تو آپ کی طبیعت بیلنس میں رہے گی. آپ بولیں گے اچھا چلیں کچھ بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت اچھا کر رہے ہیں، تو ایک بچہ اگر اچھا نہیں کر رہا تو اس کا علاج کراتے ہیں. اور پھر آپ کی توجہ ساری جو ٹریٹمنٹ سیکنگ کی طرف ہو جائے گی، جس میں آپ باقی بچوں کو بھی ملائیں گے اور اپنے ہسبینڈ یا وائف کو بھی ملائیں گے، کوئی کسی دوست کو بھی ملائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑے افسر میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ بچہ ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ رویے اس کے بڑے خراب ہیں. رات کو 2-3 بجے گھر آتا ہے. ویسے وہ اس کو میں نے نوکری پہ بھی لگوا دیا تھا کسی سے سفارش کر کے، لیکن وہ نوکری پہ جاتا کوئی نہیں ہے. 12-1 بجے چلا جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے وہاں پہ. تو وہ یہ کرتا کوئی نہیں ہے، وہ یہ نہیں مطلب برائیاں، لیکن نشہ نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ اچھا نشہ نہیں کر رہا، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ نشہ نہیں کر رہا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نشہ نہیں کرتا. نہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹیسٹ کرایا، میں نے 2-4 دفعہ اس کا ٹیسٹ کرایا. میں نے کہا کہ آپ بولتے ہیں کہ وہ آپ کا کہانی مانتا، کہانی سنتا، علاج کے نام پہ گالیاں والیاں بھی دیتا ہے، تو پھر کیسے ٹیسٹ کرایا؟ کہتا ہے میں اس کو جاب کی جگہ پہ چھوڑنے جاتا ہوں، تو میں اس کو جب جاب کی جگہ چھوڑنے جاتا ہوں تو میں پھر اپنے ایک لیبارٹری والے دوست کو فون کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کا میں نے ٹیسٹ کرانا ہے، تو اپنی ذرا لیب میں کہہ دے کہ وہ میں ٹیسٹ اس کا وہاں سے کرا لوں. تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں بھیج دے. تو کہتے ہیں جب میں بھیجتا ہوں تو پھر لیب والوں کا اسسٹنٹ اسے لے کے واش روم میں جاتے ہیں اور اس سے یورین سیمپل لیتے ہیں تو وہ نیگیٹو نکلتا ہے. میں نے کہا آپ نے ایسا کتنی دفعہ کیا؟ تو کہتے جی 4-5 دفعہ کیا. تو میں نے کہا وہ لیب والا دوست پوچھتا نہیں یہ کون لڑکا آپ ساتھ بٹھا چھوڑتے ہیں جس کا آپ ٹیسٹ کراتے ہیں؟ کہتے نہیں میں ہر دفعہ مختلف لیب والے سے ٹیسٹ کراتا ہوں. اب مجھے بتائیے اس میں آپ کو کیا بختیں نظر آ رہی ہیں؟ سر ان کا دھیان کسی اور طرف فیس ٹو فیس بات چیت جو ہے وہ اصل موضوع کے اوپر نہیں ہے، اور وہ چمکھی لڑائی ارد گرد پیریفری کے اندر لڑنے کی ان کا دھیان چھپانے پہ ہے زیادہ. دیکھیے جب شیم اتنی ہے کہ آپ اپنے ایک دوست کو نہیں بتا سکتے، کہتے ہیں ایک لڑکا ہے میرے ساتھ گاڑی میں چلتے چلتے اس کا ٹیسٹ کرانا ہے. اور ٹیسٹ پازیٹیو نیگیٹو تو میٹر نہیں کرتا، بیہیویئر میٹر کرتا. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر شیم ہے سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر لٹمس ٹیسٹ، کہ اگر شیم موجود ہے تو جتنی شیم زیادہ ہے مسئلہ اتنا ہی کم حل ہوگا. اور جتنا آپ شیم سے نکل کے اپنے مسئلے کے اوپر فوکس کریں گے، آپ کو یہ پرواہ نہ ہو کہ کس کو پتہ چلتا ہے کس کو نہیں چلتا، آپ کو یہ پرواہ ہو کہ میرا لوڈ ون اچھی زندگی کی طرف آ جائے، تو بات اس طرح بنے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ کا لوڈ ون ٹھیک بھی ہو جائے، تو یہ وہی بات ہے کہ چوپڑی ہوئی اور دو نہیں ملتی. ایک بار پھر وقفے کا وقت ہو گیا. آج چونکہ ہم اویئرنیس کمپین بھی ساتھ چلا رہے ہیں وقفے کے لحاظ سے، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، کیونکہ پاکستان میں ہر تیسرا بچہ آئرن کی کمی کا شکار ہے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا بچے 2 اچھے اور وقفے بے شک آپ 3-4. یہ تو بالکل اس طرح کی بات ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ جو ہے آبادی کے خلاف کیمپین چلا رہا تھا، تو
اس نے کہا کہ پاکستان میں ہر 3 سیکنڈ کے بعد ایک عورت بچے کو جنم دے رہی ہے، تو ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ ہمیں اس کو جا کے سمجھانا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے. تو ہم وقفہ لیتے ہیں جتنی دیر میں وہ سمجھانے گئے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. 3 to 1 ہو گیا. ہم واپس آ گئے. آج علاج کے اوپر بڑی کھل کھلا کے بات ہو رہی ہے. سر میرے ذہن میں وقفے کے دوران ایک سوال آ رہا تھا کہ مختلف جگہوں پہ جو ٹریٹمنٹ ہے یا اسٹرکچر ہے جو فیملی کو ریپرزینٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کتنے بجے اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے یا نہیں، نماز کس ٹائم پڑھتا ہے، رات کو کس ٹائم سوتا ہے، کیا دوائی لے لیتا ہے. کیا یہ علاج ہے یا علاج اس سے کچھ ہٹ کے ہے؟ یعنی روٹین بنا دینا یا کسی کا کسی جگہ پہ موجود رہتے ہوئے کسی خاص اسٹرکچر کو سونے اٹھنے کو فالو کر لینا، کیا اس کو علاج مانا جائے یا علاج اس سے ہٹ کے کوئی نئی بات ہے؟ یہ بھی اچھی باتیں ہیں عموماً جو آپ نے جن کا ذکر کیا، لیکن علاج سے ان کا کچھ خاص لینا دینا نہیں ہے. جس چیز کا تعلق علاج ہے وہ شروع ہوتا ہے نظریہ بیماری سے کہ بیماری ہے کیا. ٹھیک. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ ملیریا کیسے ہوتا ہے، تب تک ملیریا کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا. صحیح. لوگ سمجھتے تھے کہ کیلے علاقے سے جو گندی ہوا آتی ہے ملیریا اس سے ہوتا ہے، لیکن ہزاروں لوگ جو ہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہ ایک خاص مچھر ہوتا ہے انوفلیز، اس کی فیمیل جو ہے یہ اس کے کاٹنے سے ہوتا ہے اگر اس نے پچھلے 14 دن میں کسی ملیریا کے مریض کو کاٹا ہو. تو بیماریوں کے جو سائنٹیفک پہلو ہوتے ہیں ان پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. تو نظریہ بیماری وہ یہ ہے کہ یہ بیماری نشہ کرنے سے شروع نہیں ہوتی. ہاں نشہ نہ کرے تو اس بیماری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن نشہ کرنے سے سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بیماری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. اب جو دوسری شرط فلفل کرنی ہے نشہ کرنے کے بعد نشے کی بیماری کے لیے، تو وہ دوسری شرط ہے کہ جسم میں جو نشے کا خود کار نظام ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے جو عام طور پر جینز کے اندر چل کے آ رہی ہوتی ہے. نشہ کرنے کا معاملہ فیملیز میں نہیں چل رہا ہوتا، جینز میں یہ کوڈ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر اس فیملی کا کوئی بندہ نشہ کرے گا تو وہ نشے کا مریض بنے گا. جیسے کہ بہت ساری فیملیوں میں ڈائبٹیز کی جینز ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ہر فرد کو باری باری ڈائبٹیز ہو. دوسرا فیکٹر جو ہے جو لائف سٹائل کی خرابی سے تعلق رکھتا ہے، جب تک کہ وہ بیچ میں نہیں آئے گا، خراب لائف سٹائل جسے ہم سیڈنٹری لائف سٹائل کہتے ہیں، کھانے پینے میں بے احتیاطی اور سٹریسز میں سے گزرنا اور ایکسرسائز کوئی نہ کرنا، تو پھر اس بیماری کی راہ ہموار ہوتی ہے جسے ڈائبٹیز کہتے ہیں. اسی طرح خالی نشہ کرنے سے 5 میں سے 4 لوگ پھر بھی بچ جاتے ہیں. 5واں ہے جسے نشے کی بیماری ہوتی ہے، تھوڑی یا زیادہ. اور بیماری کا مطلب ہے کہ اس کے جسم میں جو نشے سے نپٹنے کا نظام ہے وہ تھوڑا یا زیادہ بگڑتا ہے، یا پہلے تھوڑا بگڑتا ہے تو پھر زیادہ بگڑتا ہے، تو اس کو ہم پھر نشے کی بیماری کہتے ہیں. تو یہ سمجھنے سے
سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بیٹھتی ہے کہ چونکہ میرے جسم میں یہ بیماری ہے جو مجھے سیفلی نشہ نہیں کرنے دے گی یا میں نشہ کر کے محفوظ نہیں رہوں گا، تو میرے لیے عقل مندی کا رستہ یہ ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں۔ جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو ایک دوسری قسم کا فساد پیدا ہو جاتا ہے، اسے بہت زندگی بے کیف لگتی ہے، خالی خالی لگتی ہے، کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، انرجی نیچے گر جاتی ہے اور اسے زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہتا، ایک ایمپٹینس سی آ جاتی ہے۔ اب یہ جو دوسری قسم کا فساد ہے، علاج اس فساد کا ہوتا ہے۔ بالکل نشے کی بیماری کا علاج نہیں ہو رہا، علاج اس فساد کا ہو رہا ہے جو نشہ بند کرنے سے، کیونکہ جسم نے ایک عادت اپنا لی ہوتی ہے کہ اس کام کے لیے نشہ، اس کام کے لیے نشہ، یا پھر اس کام کے لیے نشہ۔ آپ یوں سمجھیں کہ نشہ جو ہے اتنے بے شمار موقعوں پہ وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے، جیسے انگریزی میں ووول نہیں ہوتا، اس کے بغیر کوئی لفظ نہیں بنتا، تو اسی طریقے سے جو مریض ہے اس کی زندگی کے لاتعداد پہلو جو ہیں وہ نشے کی مدد سے چل رہے ہوتے ہیں، خوشی غمی دونوں میں، خوشی بھی، غمی بھی، اس کا کانفیڈنس بھی، اس کی وہ جو انرجی لیول بھی، یہ ساری چیزیں، اور اس کی دلیری بھی، زندگی کے اور نیند بھی، اس کے ازدواجی تعلقات بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں نشے کی اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور جب نشہ بند ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں میں ہڑتال ہو جاتی ہے، اور وہاں سے جو فساد جنم لیتا ہے اس کا پھر علاج ہوتا ہے کہ نشے کے بغیر اب دوسرا کون سا طرز زندگی ہے جو آپ سیکھ لیں تو آپ کی زندگی واپس تمام امور میں بالکل ٹھیک ہو جائے اور آپ ایک بہترین اور اطمینان بخش اور خوشی بھری زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے پھر یہ سیکھنے کا عمل ہے، جو سیکھنے کا عمل ہے یہ شروع میں کافی آڈ ہوتا ہے، جیسے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانا سیکھتے ہیں، شروع میں ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی کوفت ہوتی ہے، آپ بار بار توجہ دیتے ہیں لیکن گاڑی بیچ چوراہے میں جو ہے رک جاتی ہے، لیکن جب آپ ماہر ڈرائیور ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سڑک کے اوپر دوسری گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، اور گاڑی چلا کے سیفلی آپ گھر پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ تو یہ نشہ چھوڑنے کے بعد جو سوبرائٹی ہے یا جو ریکوری کا لائف سٹائل ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے، اور آپ کو کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، یہ آپ کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے، اور آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نشے کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم مریض کو واپس کسی ایسے مقام پہ لے جائیں جب اس نے ابھی نشہ شروع نہیں کیا تھا۔ نشے کا علاج یہ ہے کہ جیسے شطرنج کے کھیل میں ایک ماہر کھلاڑی مہروں کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، پیادوں کو، بادشاہ کو، ادھر ادھر جو بھی مہرے ان کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کامیابی کو پھر انجوائے کرنے لگتا ہے، وہ اس کے لیے ریوارڈ بن جاتی ہے، اور پھر اس کو واپس نشے میں کوئی کشش نہیں رہتی۔ ہاں، جب تازہ نشہ چھوڑا ہوتا ہے تو نشے کی جو میگنیٹک کشش ہے وہ اس کو واپس کھینچ رہی ہوتی ہے، لیکن سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، ہمارے پاس ہر سیٹرڈے کو جو آتے ہیں جو ہم میڈیلینز دیتے ہیں، تو کیا آپ کو فرق نہیں نظر آتا کہ سال والا، 2 سال والا، 5 سال والا، 10 سال والا، ہمارے پاس تو ماشاءاللہ 42-45 سال والے بھی آتے ہیں، تو آپ ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ان کی جو میچورٹی اور ریکوری میں پختگی ہوتی ہے نا، اس میں واضح فرق ہوتا ہے۔ یعنی کوئی 10 سال والا یا 5 سال والا، اس کے اندر پرسکون ہم اس کو بہت دیکھتے ہیں، وہ سرین نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں شیم نہیں ہوتی، اس کو کوئی چھپانے میں نہیں ہوتا، وہ اپنی سٹوری جو ہے وہ فلو سے بتاتا ہے، اور اپنی کنٹینٹمنٹ کو وہ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو 365 ڈیز والا یعنی 1 ایئر والا ہوتا ہے وہ میڈل پکڑتا ہے اور سٹیج سے اتر جاتا ہے، بالکل۔ اور جب 2 سال والا آتا ہے تو وہ کچھ یاد کر کے آیا ہوتا ہے تو وہ سٹیج پہ بیان کرتا ہے۔ جو 3 سال والا ہے وہ کہتا ہے بس میں 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ 10 منٹ بات کرتا ہے۔ اور پھر 10 سال والا آتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سچ بولتا ہے،
وہ اپنی شیم میں سے دھلا چھپاتا ہوا نہیں ایک ہوں۔ خوبصورت ہیرا نظر مجھے آتا لگتا ہے. ہے کہ ہر گزرتے سال جو ریکوری میں پیشنٹس گزر رہے ہوتے ہیں ان کی بات چیت تو فرق ہوتی ہے، خیالات اور نظریات بھی بڑے فرق ہو جاتے ہیں. اینڈ بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ جیسے 2 سال کے بعد کوئی پیشنٹ آئے گا تو وہ کہے گا کہ میں بہت گریٹفل ہوں فیملی کا، لیکن 5 سال کے بعد وہ پیشنٹ فیملی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچی. یعنی وہ ریئلائزیشن جو ہے وہ زیادہ ڈیپر سے ڈیپر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ میکس دیم ہمبل ایون. میں آپ کو بتاؤں کہ عام لوگ جو زندگی میں ہوتے ہیں جنہوں نے نہ کبھی نشہ کیا نہ کبھی نشہ چھوڑا، اچھے برے سارے قسم کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ میری ساری عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں وہ 2-4 سال کے اندر ہی اتنے لاجواب شخص بن جاتے ہیں. جیسے وہ کہتے نہیں کہ وہ مومن بن جاتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو سراسر خیر ہی خیر ہو. یعنی جب تک ایسی صورتحال جو ہے پیدا نہیں ہوتی تو جد و جہد تو جاری رہتی ہے، سوبرائٹی کا سفر جاری رہتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کے مریضوں کا جو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کے ڈائنامکس بدل رہے ہوتے ہیں. پہلے سال میں جب بھی وہ آ رہا ہوتا ہے تو گھر والے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کہے گا. کبھی کہے گا کہ میرے دوست آگے نکل گئے ہیں، میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو والدین کو اس کا جواب نہیں سوچتا. حالانکہ اس کا جواب آسان ہے کہ اس میں ہم نے ایسا کیا کیا ہے. لیکن پھر 5 سال کے بعد، پھر 10 سال کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب بھی وہ سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آپ کو ہمیشہ اچھا محسوس ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیر کی خبر لے کے آنے والا ہے. سر کسی کی علاج میں جاتے جاتے ایک آخری سوال کہ مریض جو ہے وہ دلچسپی کیسے اس کی لائے کوئی ہے، کوئی یعنی وہ اس سے کیا ایسی باتیں کی جائے کہ وہ انٹرسٹ پیدا اس میں ہو جائے علاج کے لیے؟ ایک سادہ سا لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سچی بات کر لی جائے. فیملی والے بھی اس سے سچی بات کریں. بس سچی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظالمانہ انداز سے سچی بات کریں. دیکھیں نا، سچائی کو کرویلٹی سے الگ رکھنا ہے. جب آپ مریض سے بات کرتے ہیں یا فیملی سے بات کرتے ہیں آپ سچی بات کرتے ہیں، لیکن آپ اجنبی بن کے سچی بات نہیں کرتے، آپ اپنے بن کے سچی بات کرتے ہیں. بعض اوقات ڈاکٹرز کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بری بات کیسے بتائیں مریض کو، کوئی سچ کیسے ڈسکلوز کریں، کوئی ڈائگنوسس کیسے بتائیں. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ صرف سچ بولنا چاہتے ہیں اور ظالمانہ انداز میں بولنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مشکل بات ہے. لیکن اگر آپ سچ بولنا چاہتے ہیں اور اپنا بن کر سچ بولنا چاہتے ہیں، ایمپیتھی کے ساتھ سچ بولنا چاہتے ہیں، جب آپ سچ بولتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ تمہیں سچ بتا رہا ہوں لیکن اس معاملے میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو پھر یہ زیادہ مشکل نہیں رہتا. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ تم اس مشکل میں ہو پر اس مشکل میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ زیادہ مشکل نہیں رہتا. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں پھنس گیا نا کاکا لے پھر ہن جا تو بھگت، مطلب میں فارغ ہوں. تو ڈاکٹر کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اگر ایمپیتھی کے ساتھ ہوگا تو وہ کوئی بھی بری خبر جب سنائے گا تو وہ ایسے سنائے گا کہ جیسے اس کے سامنے اس کا بھائی ہے، کنیکٹ کر کے، یا اس کا کوئی فیملی ممبر ہے، یا اس کا کوئی بچہ ہے. تو اگر وہ اپنے بچے کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرے گا تو چہرے پہ تاثرات کیا ہوں گے، دل میں جذبات کیا ہوں گے، تو پھر بات کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. باثر ہو دل جائے کے گی آپ ساتھ کی بات بات. کریں. آپ کا بہت شکریہ. یعنی آج ہم نے والدین کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، مریضوں کے حوالے سے، ریہیب کے حوالے سے کس طرح سے اس بیماری میں مدد کی جا سکتی ہے اور اس بیماری سے نکلا جا سکتا ہے، سب پہ بات کی. آپ کا بہت شکریہ مسز عظمیٰ، آپ کا بہت شکریہ شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا شکریہ، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس شو کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.